अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू के साथ हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे वो है महीनों की तकसीम और बिदात। सामीन इकराम, इस्लामी महीने जो कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं वो चाँद की तारीख यानी घटती बढ़ती उसकी गर्दिश को लेते हुए इस्लामी महीनों की तश्कील पाई गई है और रह गया सूरज के उतार चढ़ाव के नतीजे में अंग्रेज़ी कैलेंडर इस दुनिया में वजूद में आया। तो इसी हिसाब से इस माह के कुछ नाम रखे गए हैं। अंग्रेज़ी महीनों के कुछ अलग नाम हैं और इस्लामी महीनों के कुछ अलग नाम हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामी महीनों की वो तारीख क्या है और बिदआत की शुरुआत कैसे हुई और क्यों कर हुई, इस पर आज हम सहरस गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ तक हम इस्लामी कैलेंडर की बात कर रहे हैं वहाँ इस्लामी महीने 12 हैं और ये 12 महीनों के जो नाम हैं वो है मुहर्रम, सफ़र, रब्बिल अव्वल, रब्बिल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़दा और ज़िलहज्जा। ये 12 महीनों के नाम हैं। इस हिसाब से इसकी तश्कील जो दी गई वो है इस चांद की गर्दिश को लेते हुए इसको तश्कील दिया गया है। कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान फरमाता है, इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमल खल्क़िस समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअन कुरूमा ज़ालिकल लज़ीना क़य्युम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसहुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा यक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्ना मअल मुत्तक़ीन। इसका तर्जुमा कुछ यूं बयान किया गया, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लाह में 12 है। इस दिन से आसमान और ज़मीन को इसने पैदा किया और इसमें 4 हुर्मत और अदब के हैं और यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो और तुम तमाम मुशरिकीन से जिहाद करो जैसा कि तुम सबसे लड़ते हो, या जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। इस आयत करीमा के ज़रिए से वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को बता दिया कि तारीख के एतबार से इस्लामी महीने 12 हैं और इसी हिसाब से इंसान कैलेंडर की तश्कील देता है, इसी हिसाब से वक्त का अहतमाम किया जाता है और इसी मुनासिबत से वक्त का तयन करने में ये अहम किरदार अदा करता है। सामीन कराम, इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं बयान फरमाया कि एक बार हज के खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ज़माना घूम घाम कर अपनी असलियत पर आ गया है। साल के 12 महीने हुआ करते हैं, इसमें 4 महीने हुर्मत और अदब वाले हैं और 3 तो हैं जो पे दर पे आते हैं, ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और चौथा रजब जो मजहर के यहाँ है, जो जमादुल उला और जमादुल आखिर और शाबान के दरमियान है। सामीन इकराम, इस हदीस मुबारक के ज़रिए से भी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आया कि ज़माना घूम घाम कर इस 12 महीनों ही की गर्दिश के हिसाब से हिसाब किताब लिया जाता है और कैलेंडर की तश्कील भी पाती है। सामीन इकराम, पहले ज़माने का जो दस्तूर हुआ करता था वो ये है कि वहाँ पूरे लोग इन 12 महीनों के दरमियान में अलग अलग सर्दी के महीने और गर्मी के महीने और बीच में मोतदल महीने भी आया करते हैं। इन तीनों तरह के महीनों के दरमियान में मुख्तलिफ हरकत सर अंजाम दिया करते थे, जिसमें जंगो जदाल जोरों पर हुआ करती थी, कत्लो गारत गेरी जोरों पर हुआ करती थी, डाका जनी जोरों पर हुआ करती थी, क्योंकि जमाना जाहिलियत में डूब रहा था। तो ऐसे हालात में ये तमाम काम वहाँ पे अंजाम दिए जाते थे। तो इस हदीस मुबारका में और आयत करीमा में जो 4 महीनों की तफसील बताई गई है कि 4 महीने वो हैं जिसमें अदब व एहतराम और ताज़ीम के एतबार से इनको हुर्मत वाले महीनों के नाम से याद किया गया है। और ये हुर्मत वाले जो महीने हैं वो ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने वो हुआ करते थे जिसमें लोग सुकून की सांस लेते थे, जिस बिना पर इसमें सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, इसमें तिजारत करना, कारोबार करना और फिर लंबे लंबे सफ़र करना, या फिर इसमें हज वगैरह का जो अहतमाम किया जाता था, उम्रे वगैरह का अहतमाम किया जाता था, उम्रे के जानवरों को बहिफाजत मक्के की वादी तक पहुंचाने में वो जो मदद दी जाती थी, वो सब कुछ इस अमन वाले इन 4
اور مہینوں میں جسے حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا اسی حساب سے اس کا خیال رکھا جاتا اور اس میں لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان، رات اور دن اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ رات اور دن کے، ماہ و سال کے مجموعے کا نام ہی زمانہ ہے اور بذات خود ماہ و سال اور دن اور زمانہ منحوس اور بد قسمت یا خوش نصیب اور برا بھلا نہیں ہوا کرتا، بلکہ برائی کرنے والے خود مطلب برے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ماہ و سال اور دن اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لوگ ان 12 مہینوں کے درمیان میں کئی مہینوں کو خراب قرار دیتے ہیں اور کئی مہینوں کو اچھے قرار دیتے ہیں۔ کچھ مہینوں کی کچھ زیادہ تعظیم کی جاتی ہے۔ ان تمام اعتبار سے میرے اور آپ کے سامنے جو حدیث کریمہ پیش کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ گردش کے اعتبار سے یہ مہینے اوپر نیچے مطلب جو ہے جو چاند کی گردش کے حساب سے طے پاتے ہیں۔ اس میں کوئی مہینہ ایک دوسرے پر مطلب جو ہے فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مہینے یکساں ہیں اور ہر اعتبار سے اس میں جو کیا جانے والا کام ہے وہ اہم ترین ہے، تقوی اہم ترین ہے۔ سامعین کرام، مہینوں کے نام جو رکھے گئے ہیں اس پر نظر ثانی اگر کر کے دیکھا جائے تو مہینوں کے نام ہر قوم میں اپنی قومی زبان میں رکھے گئے ہیں۔ اس کو لیل النہار کی ان کی تبدیلی کے مطابق، عربوں میں اپنے محاوروں کے مطابق ان 12 مہینوں کے ناموں کو ترتیب دیا گیا ہے اور اسلامی تاریخ کے مہینے چاند کی گردش پر جہاں منحصر ہوتے ہیں ان کے ناموں کے اعتبار سے بھی ان کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ تو یہ جو 12 مہینوں کے جو 12 نام اسلامی تاریخ کے اندر مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، آخر اس کے معنی کیا ہے اور اس کے یہ نام کیسے پڑ گئے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین کرام، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ جہاں میں اور آپ لیتے ہیں وہ محرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے احترام والا مہینہ اور اس کی جمع ہے محرمین یا محرمات۔ یہ اللہ کی طرف سے حرمت والا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر قوم کے اندر یعنی بنی اسرائیل کی لمبی تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان میں اس مہینے کا احترام کو تعظیم زیادہ تھی اور وہاں سے اس مہینے کے درمیان میں لوگ سفر کرنا اور قتل و غارت گیری کرنا، کسی کی آبرو لوٹنا، پھر ڈاکہ زنی کرنا، ان تمام چیزوں سے وہ بری الذمہ ہوتے تھے۔ اس میں سکون آ جاتا تھا اور ہر طرف سکون کے ساتھ سفر، تجارت اور ملاقاتیں اور اطمینان کے ساتھ گھروں میں رہنے کا سامان باندھا جاتا تھا۔ سامعین کرام، اسی اعتبار سے اس مہینے کو محرم کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اسے بدل ڈالتے تھے۔ کبھی مطلب جو ہے یہ جو چاند کی گردش کا مہینہ ہے اس کو مطلب جو ہے ہر اعتبار سے ان کو جب احترام والا جو مہینہ آ جاتا تو اس مہینے کو یہ لوگ محترم جانتے، اس وجہ سے اسے محرم کا زمانہ کہا جاتا، اسی وجہ سے اس کا نام محرم پڑ گیا تھا۔ یہ مہینہ وہ اپنے حساب سے طے کرتے تھے، کبھی کبھی خود طے کرتے اور کبھی کبھی کوئی بڑے مطلب جو ہے جو اشخاص ہیں ان کے جو لیڈران ہیں اس کو وہ طے کیا کرتے تھے۔ اور محرم کا مطلب ہے احترام اور تعظیم کے معنی میں لیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس میں جنگ و جدال نہیں ہوتی اور اطمینان اور امن ہوتا۔ اسی وجہ سے اس ماہ کو یعنی اس میعاد کو وہ لوگ محرم کے نام سے جانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک۔ سامعین کرام، دوسرا مہینہ جہاں جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے سفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عربی تاریخ میں ہمیں یہ سائن ملتی ہے، یہ مثال ملتی ہے کہ اس مہینے میں عموماً لوگ اپنے گھر خالی کر دیا کرتے تھے اور یہ لوگ لڑائی بھڑائی اور جھگڑے اور لوٹ مار کے لیے سفر مطلب جو ہے باندھ کر باہر نکل جایا کرتے تھے۔ مکانات ان کے بالکل خالی ہو جاتے تھے اور عرب کہتے تھے سفر المکان کے نام سے اس مطلب جو ہے میعاد کو وہ یاد کرتے تھے جس کی جمع ہے اسفار اور اسی لیے اس کا نام سفر پڑ گیا تھا اور اس میعاد کو وہ لوگ سفر کے نام سے جانتے تھے، اس لیے کہ وہ گھروں سے باہر نکل کر تمام مطلب جو ہے وہ کام جو لوٹ مار اور مطلب جو ہے قتل و غارت گیری کے ہیں ان تمام کاموں کی تشکیل کے لیے وہ باہر نکل جاتے تھے۔ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کا مطلب جو ہے ارتباء سے نکلا ہوا یہ روٹ ورڈ ہے اور اس کی جمع اربعہ ہے اور ارتباء کا مطلب ہے اقامت یعنی قائم کرنا یا ہو جانا۔ سامعین کرام، یہ لوگ سفر سے جب لوٹ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے یعنی سفر کے بعد سفر کے مہینے سے جب واپس لوٹ آتے تو دوبارہ وہاں رہنے بسنے کا قیام کرنا ہوتا کیونکہ گھر بالکل خالی ہو
ہو جاتے، اجاڑ ہو جاتے، اور وہاں مطلب جو ہے وہ ویرانیت پھیل جاتی، تو دوبارہ سے گھروں کو آنا، وہاں اس کو جھاڑ صفائی کر کے وہاں سے جو ہے صفائی کا اہتمام کرنا اور رہنے والا سامان پیدا کرنا، اس لیے یہ استقامت مطلب جو ہے ان کو ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو جب سفر کے مہینے سے لوٹ کر تمام مطلب جو ہے چیزوں کو لے کر جو اپنے گھروں کو لوٹتے، تو اس میعاد کو یہ لوگ ربیع الاول کے مہینے سے اس کو تشبیہ دی جاتی تھی۔ چوتھا مہینہ ہے ربیع الاخر۔ سامعین کرام، یہ بھی اقامت کے دوسرے مہینے ہی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس مہینے میں بھی اپنے گھروں میں بسے رہتے۔ جماد ربیع الاول اور ربیع الاخر یہ دو مہینے ایسے ہوتے کہ وہ اپنے لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کے نتیجے میں جو چیزیں جمع کر لیتے واپس اسے گھر لے آتے، ان دونوں مہینوں میں گھروں میں ٹکے بیٹھے رہتے اور اس تمام سامان کھانے پینے کا جو کچھ ہوتا وہاں سکون و اطمینان سے رہتے ہوئے ان کا مطلب جو ہے استعمال کیا کرتے تھے۔ پانچواں مہینہ جو اسلامی مطلب جو ہے کیلنڈر کا آتا ہے وہ ہے جماد الاولی یا جماد الاخر۔ یہ دو مہینے مطلب جو ہے ہمیں تاریخ کے اسلامی تاریخ کیلنڈر میں ملتے ہیں۔ جمادی کا مطلب ہے جس کی جمع ہے جمادیات، اور ان دونوں مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں سردی عروج پر رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے پانی برف بن جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے عرب کے لوگ اس مہینے میں سفر نہیں کر پاتے تھے، اس وجہ سے جماد الاولی اور جماد الاخرى کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، اس لیے کہ ہر چیز منجمد ہو جاتی، ہر چیز جام ہو جاتی، راستے مطلب جو ہے منجمد ہو جاتے، اس وجہ سے یہ لوگ باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ اس وجہ سے ان مہینوں کو، ان میادوں کو جس میں سردی کی وجہ سے برف مطلب جم جایا کرتی تھی، اسے جماد الاولی یا جماد الاخرى کے نام سے یہ پکارا کرتے تھے۔ اب رہ گیا رجب کا مہینہ۔ رجب 6 نمبر پر آنے والا مہینہ ہے۔ یہ رجب مطلب جو ہے ترجیب سے نکلا ہوا ایک روٹ ورڈ ہے، اور ترجیب کہتے ہیں تعظیم کو، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سامعین کرام، اس کی جمع ہے ارجاب یا رجاب یا رجبات۔ چونکہ یہ مہینہ عظمت اور عزت والا ہے، اس میں راستے پرامن ہوتے تھے اور لوگ تجارتی سفر آسانی سے کر لیتے تھے، لوٹ مار کے بغیر مکمل ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام رجب مطلب جو ہے رکھا گیا، کیونکہ یہ تعظیم والا مہینہ تھا۔ محرم کا مہینہ بھی کیونکہ احترام کے معنی میں آتا تھا، وہ بھی مطلب جو ہے محترم مہینوں میں سے ہے، اس وجہ سے اس کا نام محرم اور اس کا نام رجب رکھ گیا تھا۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے شعبان۔ سامعین کرام، شعبان لفظ بھی تشعب سے نکلا ہوا روٹ ورڈ ہے، اس کی جمع جو ہے وہ شعابین یا شعبانات ہے، اور تشبیہ کے معنی ہے جدا جدا ہونا۔ چونکہ اس ماہ میں لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر متفرق ہو جایا کرتے تھے، یعنی پھر گھروں سے نکل جاتے اور الگ الگ مطلب جو ہے علاقوں پر وہ لوٹ مار کے لیے یہ لوگ جایا کرتے تھے اور ادھر ادھر بکھر جاتے، تو ان لوگوں نے اس ماہ کو شعبان سے اسے تشبیہ دی، یعنی اس کا نام رکھا، اور اس بیعت کو شعبان مطلب جو ہے کہا جاتا تھا، کیونکہ شعبان کا مطلب ہے جدا جدا ہونا، یعنی 4 مہینے، ایک تو 2 مہینے برف کی وجہ سے اور 2 مہینے مطلب جو ہے مشقت کر کے سفر کے مہینے سے جب لوٹ آتے تو وہاں آرام طلبی ہو جاتی، اور اس کے بعد یہ گھروں سے نکل جاتے، تو اس وجہ سے شعبان یعنی بکھر جانے، جدا ہونے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر آتا ہے رمضان۔ رمضان رمض فصال سے نکلا ہوا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے وقت گرمی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور اونٹوں کے پاؤں گرمی کی شدت سے جلنے لگا کرتے تھے اور ان کے بچے پیاسے ہو جایا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے اس وجہ سے عرب مطلب اس مہینے کو رمضان کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں، کیونکہ رمضان لفظ رمضانیت سے نکلا ہے اور اس کی جمع ہے رمضانیات یا ارمزہ، اور اس کا مطلب ہے پیاسا ہو جانا یا پیاسے ہو جانا۔ تو اس مہینے میں کیونکہ گرمی شدت سے ہوا کرتی تھی، ریگستان کی گرمی عروج پر ہے، اس وجہ سے عرب لوگ اس مہینے کو رمضان کے نام سے اسے یاد کرتے، کیونکہ اونٹ کے بچے بھی بہت زیادہ پیاسے ہو کر وہ مطلب جو ہے پیاس کو محسوس کیا کرتے تھے۔ 9ویں نمبر پر آتا ہے شوال کا مہینہ۔ یہ لفظ بھی شالت سے نکلا ہوا روٹ ورڈ ہے اور اس کی جمع ہے شوائل یا شوالات، اور اس کا مطلب ہے مستی۔ سامعین کرام، اس مہینے کے سلسلے میں کہا جاتا
جاتا ہے کہ یہ مہینہ مطلب جو ہے یہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اونٹوں کی مستیاں عروج پر ہوا کرتی ہیں، اور وہ اپنی دم اٹھا کر مطلب جو ہے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اور مطلب جو ہے ادھر ادھر مستیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے عرب اس مناسبت سے اس ماہ کو شوال کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ شوال کا مطلب ہی ہے وہ مستی۔ تو اس طرح ان کے نام مطلب جو ہے رکھے جانے لگے۔ رہ گیا 10ویں نمبر پر ذی القعدہ آتا ہے۔ سامعین کرام، اس کا مطلب ہے بیٹھ جانا یا روکے رہنا یا حرکت نہ کرنا۔ اس کی جمع ہے ذوات القعدہ، اور عرب اس مہینے میں بہت تھکے ہوتے تھے، اس وجہ سے وہ بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ ایک مہینہ باہر جاؤ، مشقت کرو، واپس آؤ اور گھر میں مطلب ٹکے رہو والا معاملہ ان کے درمیان تھا۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے میں وہ تھکے ہوتے اور اس وجہ سے وہ بیٹھ جاتے، نہ سفر تجارت کرتے، نہ لوٹ مار کرتے، نہ لڑائیاں کرتے، بلکہ تھکے ماندے بیٹھے والے مطلب جو ہے بیٹھ کر گھر میں بیٹھ جایا کرتے تھے لوگ۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو ذی القعدہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور آخری مطلب جہاں آتا ہے ذی الحجہ، اس کے معنی ہے ذو الحجہ، یعنی چونکہ اس مہینے میں لوگ حج کیا کرتے تھے، یہ مہینہ حج کا سا سامان لے آتا تھا، تو لوگوں نے اس کو اسی مناسبت سے اس کا نام جوڑ دیا اور اس مہینے کی تاریخ میں کیے جانے لگے، اور اسی کو ذی الحجہ کے نام سے اس کو یاد کیا جانے لگا۔ سامعین کرام، یہ تو حالات اور موسم کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر نام رکھے گئے ہیں۔ کیلنڈر جو چلتا ہے وہ سورج یا چاند کی گردش کے مطابق چلتا ہے، تو اس حساب سے ماہ و سال آگے پیچھے چلتے ہیں۔ کبھی محرم نارمل موسم میں آتا ہے، تو کبھی سردی، تو کبھی گرمی، یہ تو گردش ہوا کرتی ہے۔ ابتدا میں جو آیت میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھ چکی ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے 4 ماہ کی حرمت بیان کی ہے، یہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اس کی حرمت ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ہر نبی کے دور میں یہ حرمت لازمن رہی ہے۔ جب کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، تو اسی سال کے 12 مہینوں کے جو نام مطلب جو ہے عربی محاوروں کے اعتبار سے اور مطلب جو ہے موسم کے مد و جزر کو دیکھ کر رکھے گئے تھے، اسی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی اسلامی کیلنڈر کے اسی ماہ و سال کو اسی نام کے ساتھ اس کو ترتیب دے دیا، اور جو لوگوں نے اسے رکھ چھوڑے تھے۔ مگر موسم کا اتار چڑھاؤ، کیونکہ اس وقت جیسا موسم ہوتا اس حساب سے اس میعاد کو وہ لوگ اس ماہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے، مگر مطلب جو ہے کیونکہ سورج کی اور جو چاند کی گردش ہے اس کے حساب سے مہینے مطلب جو ہے گردش پاتے ہیں۔ جو مہینہ گرمی والا ہے وہ مہینہ گھوم پھر کر سردی کے مہینے میں بھی آتا ہے اور نارمل مہینے میں بھی آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مطلب جو ہے ترتیب مطلب جو ہے ناموں کے اعتبار سے دی گئی، ان کی جو محاوروں کے اعتبار سے جو رکھے گئے ہیں اس کو مطلب جو ہے مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ چاند کی گردش کے مطابق کیلنڈر کی ابتدا ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بنی کنان کا سردار تھا جس کا نام تھا جندہ بن اوف بن امیہ کنانی، اسے قلمیس کہتے ہیں، اور اس کی کنیت تھی ابو سمامہ۔ سامعین کرام، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص گدھے پر بیٹھ کر حج کے لیے آتا اور منادی کر دیا کرتا تھا، اور سنو اس سال سفر کا مہینہ حلال ہے اور دوسرا حرام ہے، اور یہ بھی منادی کر دیتا کہ اس سال ماہ محرم کی حرمت نہ منائی جائے گی اور اگلے سال محرم اور سفر دونوں کی حرمت رہے گی۔ یعنی اس طرح اس وقت کے جو بڑے مطلب جو ہے طاقتور لیڈر ہوا کرتے تھے، اس طرح حج کے مہینے میں آ کر اس طرح منادی کیا کرتے تھے، اور جہالت کے زمانے میں لوگ ان کے آگے کوئی آواز نہ اٹھا سکتے تھے، بلکہ ان کی بات پر عمل درآمد ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ بس ایک سال لوگ محرم کی حرمت کرتے تھے اور اگلے سال اس کو نہ کرتے تھے۔ کبھی یہ سال مطلب جو ہے ماہ محرم کو ہٹا کر اگلے ماہ کے لیے رکھا جاتا، اور کبھی پیچھے، یعنی لوگ اپنے مفادات اور خواہشات کو ترجیح دیتے ہوئے اس حساب سے اللہ کے فرامین کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا حج کبھی مطلب جو ہے آگے ہوتا اور کبھی پوچھے، یعنی یہ اپنے معتدل مطلب جو ہے جب موسم اپنے لیے سوٹیبل ہوتا تھا اس حساب سے اس مہینے کو آگے پیچھے کر کے اس طرح کا استعمال کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ حضرت ابو بکر
सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब हज किया था तो इन लोगों के मुताबिक वो ज़िलक़अदा का महीना था। इस्लामी कैलेंडर जो तरतीब दिया गया, वो पहली हदीस जो आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की गई कि ज़माना घूम घाम कर फिर अपनी असली हैसियत पर आ गया है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मतलब देते हुए सहाबा कराम को पूछा था, ये कौन सा महीना है? सहाबा कराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये जिलहज्जा नहीं है? सब ने कहा हाँ। तो इसी तरह वहां से इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद रखी गई और वहां से ही कैलेंडर को सही कर दिया गया और इस तरह ये कैलेंडर तरतीब देता हुआ मेरे और आप तक पहुंच आया है। सामिन कराम, नस्ल नामी एक मतलब जो है ग्रोह था जो तशद्दुद की बिना पर यह कहता था कि हुर्मत वाले महीने 8 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि कबीला मजहर ने रमज़ान को और कबीला राबिया ने सफ़र को भी हुर्मत वाले महीनों में कबूल कर शामिल कर लिया है, जबकि कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया कि हर माह साल सभी हुर्मत वाले हैं और हर एक की जान दूसरे पर हराम है और किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। शिद्दत करना और तशद्दुद करना या लूट मार करना यह हराम ठहराया गया है। जबकि माह साल तरतीब पाए गए तो लोगों ने माह के एतबार से इसमें खराफात भी शामिल करना शुरू कर दिए। मोहतरम सामईन, ये मतलब जो है वो तरतीब है जिसकी बिना पर नाम और मुहावरों के एतबार से और गर्दिश मह नहार को सामने रखते हुए उन्होंने इसकी तश्कील दी थी और इस हिसाब से इस महीनों के नाम रखे गए थे। सामईन इकराम, इन बातों को सामने रखने के बाद अब हम देखेंगे कि इस महीनों के एतबार से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे महीने हैं जिसमें इस्लामी उम्मत ने जो है वो बिदात खराफात और रसूमात इसमें शामिल कर लिए और बाकायदा तौर पर इसके रस्म रिवाज मतलब जो है हमारे माशरे के अंदर राइज होते हुए नजर आते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे और आपको 2 ईदें मुयस्सर कर दी गई हैं, एक है ईद उल फितर और दूसरा है ईद उल अजहा। ये रमजान के महीने के बाद उसके इनाम के तौर पर मनाई जाने वाली ईद ईद उल फितर है और फिर वो कुर्बानी वाली ईद जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे की यादगार है, उसी यादगार को लोगों के अंदर उन जज्बात को उभार कर कुर्बानी और ईसार के जज्बात और इताअतुल्लाह का मतलब जो है वो तरीक़ाकार अपनाने के लिए वो ईद का एहतमाम किया जाता है। जिस अय्याम में हज मतलब जो है करने के लिए लोग मतलब जो है खाने काबा की तरफ जाते हैं और बकिया लोग जो घर में रह जाते हैं अपने मुकामात पर रह जाते हैं उनके लिए ईद उल अजहा का मतलब जो है वो त्यौहार मनाया जाता है और वहां पर भी उस याद को दोहराया जाता है और उनके जज्बात को भी मतलब जो है मुश्तअल कर दिया जाता है। उसमें मतलब जो है जज्बातियात भर दी जाती है, इनकलाब की भरपूर मतलब जो है कोशिश इसमें की जाती है। जबकि इसके मुकाबिल में हम देखते हैं कि माशरे के अंदर अलग अलग महीनों के दरमियान में अलग अलग ईदें भी मनाई जाती हैं। आखिर इसकी मतलब जो है वजूद कैसा आया, इसके क्या वजूहात और असबाब थे और किसने किस तरह से इसको तरतीब दिया, इसको समझना मेरी और आपकी जरूरत है। तभी कहीं जाकर रसूमात और खराफात और बिदआत से मैं और आप बच सकते हैं। आइए सबसे पहली मतलब जो है शुरुआत करें वो है मुहर्रम के महीने के साथ। मुहर्रम के महीने में भी जो एहतराम वाला महीना था, ताजीम वाला महीना था, इस महीने में हुर्मत वाले महीने के एतबार से अरब के लोग इस महीने में पुरअमन रहा करते थे। इसमें जंगो जदाल और लूट मार मतलब जो है नहीं हुआ करती थी। इतनी मतलब एतबार से इसका नाम मोहतरम रखा गया। जबकि हम इस मुहर्रम के महीने में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बिदआत इसमें होते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामीन कराम, ये मुहर्रम की जो बिदअत है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरसे दराज के बाद की ये ईजाद है जो दीन में दाखिल कर लिया गया और मुसलमान उम्मत इसको जोर शोर से मनाती हुई मुझे और आपको नजर आती है। जिसमें मतलब ताजिए बनाए जाते हैं, ताजिए रखे जाते हैं, इनकी जियारत होती है, इन पर मुख्तलिफ किस्म के नजराने मतलब पेश किए जाते हैं, इनकी मुरादें पूरी करने की मुख्तलिफ मतलब शक्लें की जाती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग मुकामात पर अलग अलग तरह के मतलब जो है चीज़ें बनवाई जाती हैं और लोगों में इसका शरबत का बांटना वगैरह वगैरह ये तमाम मतलब जो है वो कराफात और रसूमात इसमें भरकर इन ईदों को मनाया जाता है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर अगर हम देखा जाए तो हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर मतलब जो है जहां देखें या हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर देखें तो इन दोनों दौरों के दरमियान में काफी
کافی مطلب جو ہے پرفتن یہ دور رہا تھا، جس میں شیعہ فرقہ مطلب جو ہے بہت عروج پر آیا تھا، اور اس نے باقاعدہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی مطلب جو ہے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقاعدہ طور پر نفاق کی کیفیات مطلب جو ہے منظر عام پر آنے لگی، اور لوگوں نے مطلب جو ہے کھلم کھلا مطلب جو ہے یہودیت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور مطلب جو ہے منافقین جو تھے وہ بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا، جس کو کچلنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی سخت مطلب جو ہے صفات کی بنا پر ان کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی، مگر جہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ، یہ دونوں مطلب جو ہے کافی مطلب جو ہے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں، یہ مطلب جو ہے بہت زیادہ سخت مزاج نہیں تھے، اور مطلب ان کی نرمی کو لوگوں نے مطلب جو ہے استعمال کرتے ہوئے ان کے دور میں بہت زیادہ فتنے مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آئے تھے۔ اسی دور میں شیعہ فتنہ بھی دنیا میں وجود میں آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ جلال الدین سہوی اپنے رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، معاذ الدولہ شیعی نے دعویٰ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کی روح اس کے اندر حلول کر گئی ہے، اور ان کی بیوی نے بھی یہ دعویٰ کرنا اس وقت کے دور میں شروع کر دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح نعوذ باللہ ان کے اندر حلول کرائی ہے، اور ایک نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ بذات خود جبرائیل علیہ السلام میں ہوں، اور یہ خبر حضرت خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی، تو ان سب کو انہوں نے اپنی، کیونکہ وہ زبردست کمانڈر تھے، انہوں نے ان کو قید کر دیا اور جیلوں میں اس کو بند کر دیا، مگر مطلب جو ہے ان تینوں لوگوں کو معاذ الدولہ مطلب جو ہے شیعی جو تھا وہ مطلب جو ہے شیعہ کا بڑا مطلب سردار تھا، اور بڑی مطلب جو ہے حکومت لیول پر اس کے بڑے اثر و رسوخ تھے۔ اس نے ان تینوں کو مطلب جو ہے اپنی چالوں اور دھوکہ بازیوں کے ذریعے سے ان کو جیلوں سے باہر نکال کر بڑے بڑے مراتب پر اور مناصب پر ان کو مطلب جو ہے پہنچا دیا، اور ان کو وہ تمام مطلب مراسم عطا کر دیے گئے۔ سامعین کرام، علامہ سیوطی مطلب جو ہے لکھتے ہیں کہ 303 ہجری میں معاذ الدولہ نے لوگوں پر لازم و واجب کر دیا کہ عاشورہ کے دن تمام دکانیں بازار بند کر دیے جائیں، صرف وہ فروخت مطلب جو ہے معطل کر دی جائے، اور نائبی اور مطلب جو ہے باورچی تندور کو نہیں سلگائیں گے، دال روٹی وغیرہ نہ پکائیں گے، بازاروں میں جو گنبد ہیں ان کو مطلب جو ہے باقاعدہ نصب کیا جائے گا، اور ان کو مطلب جو ہے ہرے مطلب اس کو رنگا جائے گا، جس کے اوپر ٹاٹ والا کپڑا وغیرہ چڑھا ہوا ہوگا، اور خواتین بال کھولے اپنے منہ پر تماچے مارتی ہوئی، سینوں پر گھونسے مارتی ہوئی، مرثیہ اور نوحے پڑتی ہوئی بازاروں میں گشت کرنے لگائیں، اور اس جشن پر ماتم مطلب کریں۔ یہ پہلا دن تھا جب بغداد میں یہ رسم 303 میں اس کی ادائیگی شروع ہوئی، اور یہ بدعت سالوں تک چلتی رہی۔ اس کے بعد مطلب جو ہے تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں مطلب جو ہے اس طرح کا نوحہ کرنے والا رواج اس مطلب جو ہے معاذ الدولہ نے مطلب جو ہے شروعات کی، جو شیعہ کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جہاں محرم کے مہینے میں وہاں مطلب جو ہے کربلا واقع ہوا تھا، اس کربلا میں مختلف چالوں اور دھوکہ بازیوں کے ذریعے سے کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں دھوکے سے بلایا، اور ان کے خاندان سمیت ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کی بنا پر یہ دو فرقے دنیا میں وجود میں آئے، اور ان ایک فرقوں میں سے جو یہ تھا، یہ مطلب جو ہے معاذ الدولہ اس نے باقاعدہ طور پر اس رواج کو اس نے ترتیب دے دیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے اس رسم کو جاری رکھا۔ اس بدعت کی موجد معاذ الدولہ شیعی اور معین، اور اس کا بیٹا معاذ الدولہ، اور مطلب جو ہے تائید کرنے والے جعفر بن فلاح کے نام سے تاریخ کے صفحات میں مجھے اور آپ کو بڑے مطلب جو ہے سرخ مطلب الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں۔ سامعین کرام، اس دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور شیعہ اور سنی فرقوں میں خوب سازشیں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک اور فتنہ اس درمیان میں جو اٹھا وہ ہے مختار بن عبید شیعی۔ ان دونوں مطلب جو ہے شیعہ سنی لڑائیاں کروانے اور ان کو راغب کرنے، اور اس کے لیے اس نے جو ایک فتنہ برپا کر کے سامنے لے آیا وہ ہے ایک کرسی، جو کسی مطلب جو ہے روغن فروش کی دکان
خان سے یہ اٹھا لایا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ کرسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توشہ خانہ سے مجھے ملی ہے، اور وہ کہتا ہے تابوت سکینہ تمہارے درمیان مثل تابوت بنی اسرائیل کی طرح ہے، اس میں دل کی تسکین اور فرشتے امداد کے لیے نازل ہوا کرتے ہیں، اس لیے جب بھی جنگ ہوتی تو اس کرسی کو لے آ کر صف اول پر رکھ دیتا اور اہل لشکر سے کہتا کہ بڑھو اور لوگوں کو قتل کرو۔ اس طرح ان کے جذبات سے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور فتح و نصرت وہ کہتا کہ تمہارے ساتھ شامل حال ہے جب تک کہ کرسی مطلب جو ہے ہمارے درمیان ہے، اور اس صف اول پر رکھے کہتا کہ فرشتے اس کرسی کے ذریعے سے امداد کیا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح کوفہ، بصرہ، عراق میں تعزیہ مطلب جو ہے سازی کا رواج مطلب جو ہے بدعت بن کر دنیا کے اندر وجود میں آ گیا۔ دوسری طرف ہندوستان میں مختلف غیر مسلم اقوام بھی رہا کرتے تھے۔ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ تعزیہ کس کو کہتے ہیں۔ تعزیہ کہتے ہیں ایک ایسی نشانی کو یا نام البدل ایک ایسی مطلب جو ہے اس کی شکل کو جو مطلب جو ہے ہو بہو اسی کے مانند ہو، اس کو تعزیے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں مختلف قسم کے غیر مسلم اقوام کا گلدستہ مطلب جو ہے ہندوستان ہے، جہاں شرک و بدعت کی مطلب جو ہے خوب مطلب جو ہے اس میں رائج رسومات پائے جاتے ہیں۔ اس دور کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ رسم کیونکہ شروعات ہوئی تھی اس شخص کی بنا پر جہاں معاذ الدولہ یا اس کے بیٹے معاذ الدولہ یا پھر مطلب جو ہے معین کے ذریعے سے جو یہ بدعت رونما ہوئی تھی، وہ تو کوفہ، بصرہ، عراق اور مصر وغیرہ کے مطلب جو ہے مقامات تھے، مگر ہندوستان میں چل کر ہمارے درمیان کیسے اس نے جڑ پکڑ لیا، اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ تیمور لنگ کے نام سے جو ایک بادشاہیت یا شہنشاہیت دنیا میں وجود میں آئی، اس کی تاریخ مجھے اور آپ کو معلوم ہے، بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تیمور جو لنگ تھا، تیمور کا مطلب ہے لنگڑا، اور یہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے ہاتھ سے اور اپنے پیر سے لنگڑا تھا، اسی وجہ سے اسے تیمور لنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تیموری عہد میں چونکہ بادشاہ، وزیر اور بیگمات اور ان کے وزراء جتنے بھی تھے یہ اہل لشکر شیعہ تھے، اور یہ اپنے ساتھ جب ہندوستان ان کو لے کر آیا تو وہ 98 مطلب جو ہے لاکھ مطلب جو ہے لوگ تھے جو اپنے ساتھ وہ لے آیا تھا، اور ہندوستان میں سلطنت اور جنگ کے انتظامات کے باعث ہر سال کربلا معلیٰ کی طرف ہو جاتا، اور وہاں جا کر وہ کیونکہ شیعہ تھا اس وجہ سے کربلا کی زیارت کرتا اور وہاں مطلب جو ہے وہ زیارت کر کے لوٹ آیا کرتا تھا۔ سامعین کرام، اس بار کا تذکرہ سیرت کے کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے تیمور لنگ ایک بار شدید بیمار ہو گیا، جس کی بنا پر ہر سال وہ جہاں کربلا کی زیارت کیا کرتا تھا وہاں اس درمیان میں وہ جا نہ سکا، تو ان کے جو چاہنے والے لوگ تھے وہ بے چین ہو اٹھے، اس لیے کہ اس سال نہ جانے کی بنا پر تیمور لنگ بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا اور بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا، تو یہ اس کے جو چاہنے والے لوگ تھے وہ انہوں نے سوچا کہ اس تیمور مطلب جو ہے شہنشاہ کو ہم خوش کر دینا چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے تعزیہ پہلی بار ہندوستان میں تیمور لنگ کے چاہنے والوں نے 801 ہجری میں تیمور کے محل میں وہاں ہو بہو انہوں نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ وہاں کربلا کے میدان میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضے کی جو نقل ہے اس کو منگوائی گئی اور اسے ایک تعزیے کی شکل میں اس کو مرتب کیا گیا، اس کو پھولوں سے سجا دیا گیا اور باقاعدہ طور پر تیمور کے محل کے جو ہے احاطے میں اس کو لا کر رکھ دیا گیا تاکہ تیمور اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور یہ غم اس کو کھائے کہ میں اس سال وہاں زیارت کے لیے نہیں گیا ہے۔ تیمور کے محل میں تعزیے کی دھوم بہت جلد پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ملک بھر سے راجے، مہاراجے اور جواڑے اور مطلب جو ہے عقیدت پسند عوام اس تعزیے کو دیکھنے کے لیے وہاں مطلب دور دور سے اس کا سفر کر کے آنے لگی، اور تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے دیگر ریاستوں والے نے بھی اس روایت کی سختی کے ساتھ پابندی کی، اور اس میں انہوں نے اپنی پسند کے اعتبار سے اس کی نقل کرتے ہوئے مختلف تعزیے انہوں نے اپنی اپنی ریاستوں میں اس کی بنوانا شروع کر دی، اور اس کی دھوم مچ گئی اور ہر طرف سے لوگ جو عقیدت پسند تھے اور کچھ لوگ مطلب جو ہے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اس طرح اس کا رواج پا گیا اور باقاعدہ
طور پر یہ مطلب جو ہے سختی کے ساتھ ریاست والوں نے اس کی پابندی کرنا شروع کر دی، اور 1404 ہجری کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ تیمور لنگ بیمار مطلب جو ہے جہاں ہو گیا تھا وہ یہاں پہ زیادہ عرصہ نہ رہ سکا، ہندوستان سے نکل کر سمرقند چلا گیا اور وہیں کاغستان میں مطلب اس کا انتقال ہو گیا۔ مگر ہوا کیا، جو رسم مطلب جو ہے غلط مطلب طریقہ کار کے ساتھ دنیا میں اس ہندوستان میں مطلب جو ہے داخل ہو گئی تھی، وہاں مغل حکومت نے مطلب جو ہے اپنا سر چڑھ کر حکومت کرنا شروع کر دیا، اور جو مغل کے حکمران تھے انہوں نے بھی اس مطلب جو ہے مثل کو اور اس مطلب جو ہے تعزیے والی رسوم کو انہوں نے ختم نہیں کر دیا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس روایات کو باقاعدہ طور پر جاری رکھا، اور مغل شہنشاہ ہمایوں نے 9 ہجری میں 962 میں مطلب جو ہے بے رم خان کے ذریعے سے 46 وزن کے زمرد کا بنا ہوا ایک تعزیہ انہوں نے بنوایا اور منگوایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تعزیے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب یہ منگوایا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں باقاعدہ طور پر لوگ دور دور سے آ کر اس مطلب جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور لوگ مطلب جو ہے بڑے شوق کے ساتھ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ تفصیلات ہمارے سامنے تاریخ کے جھروکوں میں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کی بنیاد کس طرح سے مطلب جو ہے تبدیل کر دی گئی، اور کس طرح سے انہوں نے مطلب جو ہے تبدیلی کرتے ہوئے اسلام کے اندر بے جا قسم کے رسومات کو کس طرح سے تردید دے دیا تھا۔ سامعین اکرام، دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد یا شہادت کے بعد جس نے سب سے پہلے نوحہ و ماتم کا ایجاد کر کے جو رسم مطلب ڈالی، وہ بقول حضرات شیعہ یزید تھے، جو ان کے نزدیک ان کے خیال کے اعتبار سے اول درجے کا دشمن اور قاتل حسین تھا۔ چنانچہ ملا جعفر مجلسی جو شیعہ تھا، جو اس کا سربراہ تھا، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کتابوں میں کہ جب اہل حسین کا قافلہ کوفہ سے دمشق آیا اور یزید کے دربار میں پیش ہوا تو یزید کی بیوی ہندہ بے تاب ہو کر بے پردہ مجلس یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر مطلب کپڑا رکھا اور کہا کہ گھر میں جا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش اور بزرگوار لوگوں پر ان پر نوحہ خوانی کر۔ سامعین کرام، جب اہل بیت یزید کے محل میں داخل ہوئے تھے تو اہل بیت یزید نے یعنی یزید کے گھر والوں نے زیور اتار کر کپڑا لباس ماتم والا پہنا اور صدائے نوحہ و گریہ کے ذریعے سے بلند کی، اور یزید کے گھر میں 3 روز تک ماتم بچھا رہا۔ یہ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو اس کی تاریخ بتاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب جو ہے یہ دنیا کے اندر وجود میں آیا تھا۔ سامعین کرام، جہاں یزید کے مرنے کے بعد دوسرا شخص جس کا نام ابھی آپ کے سامنے لیا گیا تھا، جس نے کرسی کا استعمال کیا تھا، وہ مختار بن عبید ثقفی شیعہ تھا۔ اس کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ قبیلہ شقیف میں ایک بہت جھوٹا آدمی پیدا ہوگا۔ سامعین کرام، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سخت دشمن تھا، مگر ظاہر میں اس کا محب اور خیر خواہ اور ہمدرد بھی بنا ہوا تھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو اس نے مرثیہ خوانی، نوحہ کرنا، رونا پیٹنا وغیرہ رسومات کرنا شروع کر دیا۔ تب وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو محبہ نے مطلب جو ہے بن جانا چاہتا تھا۔ یہ کذاب یعنی جھوٹی اپنی زندگی میں ایسی ہی قبیح باتوں پر لوگوں کو مجبور کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ 67 ہجری کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں اس شخص کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تیسرے شخص کا جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ معز الدولہ، جس نے اول بغداد میں بزور حکومت اس نے باقاعدہ طور پر دھوم دھام سے مطلب جو ہے اس رسم کو منانا، ماتم گیری کرنا، نوحہ کرنا، اس کے لیے اس نے دن کو بھی مختص کر دیا تھا۔ اس وجہ سے باقاعدہ طور پر یہ رواج دنیا میں وجود میں آئے تھے۔ سامعین اکرام، یہ ہے ماہ محرم کی مطلب جو ہے تفصیلات۔ اب ہم چلیں گے سفر کے سلسلے میں کہ سفر کے مطلب جو ہے مہینوں میں بھی لوگ مطلب جو ہے بدعات کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور اس مہینے میں جو کہ مطلب جو ہے یہ مہینہ منحوس مہینہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کو خیر و برکت والا مہینہ مانا نہیں جاتا، جبکہ اس مہینے کے درمیان میں لوگ مطلب جو ہے گھروں کو مطلب جو ہے باہر نکل جایا کرتے تھے، اور وہاں مطلب جو ہے خوب مطلب جو ہے یہ لوگ اپنی خوشیاں مناتے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے کھانے کھایا کرتے تھے، ہر طرف مطلب جو ہے دھما چوکڑی مچا کرتی تھی۔ مگر اس کے برعکس انہوں نے باقاعدہ طور پر کچھ مطلب جو ہے سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد انہوں نے اس تاریخ کو بدل کر
اس مہینے کو نحوست کے نام سے اس کو یاد کیا گیا. اس مہینے کے درمیان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. اس مہینے میں اگر حمل ٹھہرا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے وبال مطلب بن جاتا ہے. اور اس سلسلے میں اس میں شادی بیاہ یا کوئی مطلب جو ہے اچھی مطلب جو ہے جو پارٹی ہے یا پھر مطلب جو ہے جو کام ہے وہ اس مہینے میں کیا نہیں جاتا. یہ تمام بدعتیں میرے اور آپ کے سامنے اس معاشرے کے اندر اس ماہ میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے برعکس اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری مطلب جو ہے وقت تھا وہ اسی سفر کے مہینے میں وہ بیمار ہو گئے تھے. اس وجہ سے اس کو لوگ منحوس قرار کرتے ہیں اور اس بنا پر اس مہینے کو وہ مطلب جو ہے محترم مانتے نہیں ہیں بلکہ نحوست والا مہینہ اسے تشبیہ دیا جاتا ہے اور شادی بیاہ معطوف سمجھی جاتی ہے. خصوصاً 13 مطلب جو ہے سفر تک تو بہت زیادہ مطلب جو ہے اس کو برا مانا جاتا ہے اور اس میں نئے دلہا دلہن کو ملنے نہیں دیا جاتا. جو اولاد اس مہینے میں حمل ٹھہرے اس کے خاندان کے لیے منحوس وہ ثابت ہوگی. اس کا ایک غلط عقیدہ لوگوں کے درمیان بٹھا دیا گیا ہے اور غلط عقیدے کی بنیاد پر یہ تصور کرتے ہیں کہ اس میں مطلب جو ہے کرنے کے لیے کچھ مطلب جو ہے کام ہیں جو بدعات کے اعتبار سے اس میں تقسیم کیے جاتے ہیں, جس میں چنے کی گنٹلیاں جو ہے کھانا یا اسے تقسیم کرنا یہ خیر برکت سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بے برکتی اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اللہ کے حکم کے کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور نہ شگون میں بد لینا درست ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے بلکہ تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو تاکہ تمہارے سارے کام سدھر جائیں. سامعین کرام, اس مہینے کو جو برا بھلا سمجھا جاتا ہے یہ اپنے کیے کرتوت کی بنا پر ہے, ورنہ مطلب جو ہے کوئی مہینہ نحوست پسند نہیں ہوتا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے درمیان میں وہ بیمار ہو جانا یہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. جبکہ اس کے اسی ماہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے آخری جو بدھ کا یا شمبا کا دن تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر مطلب جو ہے اچھے ہو گئے تھے اور آپ چہل قدمی کے لیے باہر نکل آئے تھے. اس وجہ سے لوگ آخری مطلب جو ہے بدھ کو یا شمبے کو لوگ باہر نکلتے ہیں اور ہریالی کھودلنے کے لیے یا ہریالی مطلب جو ہے چہل قدمی کے لیے اس کو مطلب جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ یہ ساری بدعات اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. سامعین کرام, اس کے بعد ہم آتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کی طرف. ربیع الاول کے مہینے میں بھی بدعات مطلب جو ہے کی جاتی ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد کی مطلب جو ہے رسم دنیا کے اندر وجود میں آئی ہے. اس کی تاریخ کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضرور ہے. تاریخ کے صفحات کو اگر کھنگال کر اگر دیکھا جائے تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے بعد دنیا میں 23 سال تک زندہ رہے. ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا اور ہر ربیع الاول میں 12ویں تاریخ بھی آتی رہی, لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس معرجہ میں منعقد کی کہ اپنی پیدائش کا دن منایا, نہ اس کا حکم دیا اور نہ رحلت سے پہلے مطلب جو ہے اس کو فرمایا, بلکہ میرے بعد اس دن میں جو نیا کام نکالے گا اس میں سے میں بیزار ہوں اور اس کام کے نکالنے میں سب کو مردود قرار دیا گیا. یہ احادیث کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آتی ہیں. سامعین کرام, اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت نے, بہت زیادہ تعظیم نے, انہوں نے دیکھا کہ جہاں مطلب جو ہے غیر مسلمین یعنی ہمارے اہل کتاب یہود و نصارہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب جو ہے وہ لوگ پیدائشی دن مناتے ہیں اور اس مطلب جو ہے برتھ ڈے کے درمیان میں یعنی کرسمس کا وہ دن اس درمیان میں یہ لوگ خوب مطلب جو ہے انجوائمنٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے مسلم مطلب جو ہے امت نے بھی یہ تصور کیا کہ ہمارے مطلب جو ہے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے اس تعظیمی دن کو مطلب جو ہے ایک عروج دے دیا اور اس کے اعتبار سے اس کی شروعات ہوئی. سامعین کرام, یہ میعاد جو عید میعاد مطلب جو ہے جو عید منائی جاتی ہے یہ میعاد 7ویں ہجری یعنی 604 عیسوی میں اس کی ایجاد ہوئی. کہا جاتا ہے کہ ملاؤں میں اسے ایجاد کرنے والا عمرو بن محمد بن مجہول شخص تھا جو نہ محدث تھا, نہ فقہ تھا, نہ ائمہ مجددین میں سے شامل تھا اور نہ بادشاہوں میں سے تھا. سب سے پہلے اسے رواج دینے والا ابو سعید کولبری بن ابو الحسن علی البکسین ترکمان ہے, جس کا لبق ملک العظیم مظفر
मुजफ्फर उद्दीन था, जिसे 586 में सुल्तान सलाउद्दीन ने बाबुल शहर यानी मोसल के करीब गवर्नर मतलब मुंतखब किया था। सामने इकराम वहां से इसकी शुरुआत हुई। ताजीम को बहुत ज्यादा मतलब जो है कर दिया गया, बहुत ज्यादा मतलब जो है अकीदत पसंदी सामने आई और इसके जरिए से बाकायदा तौर पर इन्होंने इसकी शुरुआत की। शेख ताजुद्दीन फालकानी अपनी किताब में लिखते हैं, यानी मजलिस मरूजाए बातिल परस्त लोगों की ईजाद करदा बिदत है और पेट के पुजारियों की नफ्स परस्ती को पूरा करने की एक मशीन है। सामिन इकराम कहा जाता है कि दीन में नई मतलब जो है घड़ंत मतलब कहानियां हैं और एक नई मतलब जो है बात है और हर बिदत गुमराही है, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस करीमा के जरिए से हमारे सामने बात को ले आया है। इसमें मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में इस सिलसिले में इस मन घड़त मतलब जो है ईद मिलाद मनाए जाने पर कहते हैं कि किसी पैगंबर की वफात या वलद या पैदाइश के दिन को ईद की तरह मनाना जायज नहीं है। सामईन इकराम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तारीख को निकाल कर पढ़कर देखा जाए तो वहां उनकी जिंदगी में सहाबा कराम को क़याम से मना किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक वाकया यूं बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लकड़ी हाथ में लिए हुए सहाबा की मजलिस में तशरीफ ले आए। हम सब यानी सहाबा कराम वहां पर उठकर खड़े हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और कहा, यानी मुझे देखकर खड़े न हो जाया करो, यानी बेदीन लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाया करते हैं। स्वामी इकराम हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मौजूदा बावजूद ये कि हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन चूंकि जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े हो जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है, इसलिए हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खड़े न हुए। और एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो एक सहाबी हैं, तो इनके सिलसिले में कहा जाता है कि एक मर्तबा मजलिस में मतलब जो है लोग इनको देखकर खड़े हो गए और इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नाराज हो गए। कहा, यानी क्या तुमने नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ताजीम के साथ उठ खड़े होने से मना फरमाया है। सामईन इकराम, इन तमाम बातों को देख के मुझे और आपको लगता है कि किस तरह से ये ईद मिलादुन नबी की बुनियाद पड़ी और किस तरह इस ताजीम को बहुत ज्यादा उरूज दिया गया, इसमें मिर्च मसाला डाला गया तो आज ये रस्म कितनी उरूज पर पहुंची है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के रसूमात और खराफात ने इसमें जगह बना ली है। इसके बाद हम आते हैं माह रजब में किए जाने वाली मतलब जो है रसूमात, जिसके जरिए से भी उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ किस्म के खराफात और रसूमात में मुझे और आपको मदहोश नजर आती है। सामईन इकराम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि नर्म मिजाज थे, इनके दौर में शिया फिरके ने बहुत ज्यादा उरूज पकड़ा था और बहुत ज्यादा फितना परवर मतलब जो है कोशिशें करने लगे थे। यहूदियों ने तो खूब मतलब जो है इसमें हिस्सा डालकर इसमें मुख्तलिफ तरीके से इसमें मिर्च मसाला डालकर उम्मत मुस्लिमा को बिगाड़ने और इनकी ईमान को मतलब जो है कम करने में इन्होंने बहुत कोशिशें की थी। कहा जाता है कि यहूद और ईसाइयों ने बाकायदा तौर पर निफाक का इजहार भी कर दिया था। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक शिया तबका था इसका बानी था अब्दुल्ला बिन इब्ने सबा यमीनी। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि ये शख्स यहूदी था और इस्लाम से इसे सख्त नफरत थी। ये सहाबा कराम से नफरत करता था। इसने इस्लाम की दुश्मनी में सहाबा पर तज़हीक आमेज जो शोशे छोड़ना शुरू कर दिया था, इल्जामात लगाना शुरू कर दिया था और यहूदियत का प्रचार करना शुरू कर दिया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस शख्स को देखा कि माशरे के अंदर मतलब जो है कलजान बर्पा होने लगा है और बिदात और खराफात ने जगह पकड़नी शुरू कर दी है, तो इसको मदीने से इस शख्स को निकाल कर जिलावतन कर दिया। इसने बाहर निकल कर देखा, इसे अफसोस तो बहुत हुआ कि मदीने से मुझे बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है, मगर इसने मतलब जो है अपनी दुश्मनी को कम नहीं किया, बल्कि इसने अपनी तहरीक को जारी रखते हुए कोफा, बसरा और मिस्र में इसने अपने हम नवाओं को जमा करना शुरू कर दिया और इस्लाम दुश्मनी का काम मतलब जो है सर अंजाम देना शुरू कर दिया। इस तारीख के झरोके बताते हैं कि इसने बाकायदा तौर पर तहरीक शिया की बुनियाद रखी और इसके जरिए से इसने जो बड़े बड़े इस्लाम को धचके दिए हैं, उसमें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर देकर जो खत्म किया गया वो इसी की बदौलत था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इसके जरिए से कत्ल कर दिया गया, वो इसी की वजह से था। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इस फितने के नतीजे में जो कत्ल किया गया वो भी इसी का मतलब जो है हिस्सा था। इस दरमियान में हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर भी आता है। इसके दौर में कहा जाता है कि हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े मतलब जबरदस्त किस्म के कमांडर थे और बड़े मतलब जो है सख्त थे। इनके दरमियान में कोई भी
غلط قسم کی مطلب جو ہے چیزیں پرورش پانا ممکنات میں سے نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سخت مطلب جو ہے طبیعت کی بنا پر ان لوگوں نے ان کو قید کر دیا. ان لوگوں میں باطنی مطلب جو ہے الگ الگ طبقات وجود میں آئے تھے، جس میں باطنی طبقہ بھی تھا، جس میں خوارجی طبقہ بھی تھا، جس میں سبانی قبیلہ بھی تھا. اس نے اپنے اصول، ضوابط اور آرڈرز کے ذریعے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں غلط اسلامی دشمنی کے کاموں سے انہیں روک دیا، اور اس فتنے پرور لوگوں کو، کئی لوگوں کو قتل عام ان کا قتل بھی کر دیا گیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا بھی گیا. سامعین اکرام، آخر کار 22 رجب کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. وہ سارے باطنی اور سبائی اور خوارجی سارے کے سارے بہت خوش ہو گئے، اس لیے کہ ان پر مطلب جو ہے کمانڈنگ کرنے والی مطلب جو ہے شخصیت دور ہو گئی تھی. اس دن وہ خوشیاں منانے لگے. انہوں نے گھر میں بند ہو کر اپنے پکوان پکانے شروع کر دیے. سامعین اکرام، اس طرح انہوں نے پوریاں اور کھیر بنائی. اندر ہی اندر انہوں نے اپنے ہاتھ بھی دھوئے، اور لوگوں کو اندر ہی اندر بلا کر انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کر کے وہاں پہ مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے خوشیاں انہوں نے منائی. مگر یہ ہندوستان میں یہ رسم، کیونکہ کوفہ کی، یہ شیعہ کی جتنی رسمیں بھی ہیں یہ شیعہ سے چلتی ہوئی میرے اور آپ تک آ رہی ہیں. تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یہ جو رسم چل پھر کر آئی، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کنڈوں کی ابتدا 106 عیسوی میں لکھنؤ کے رہنے والے امیر مینائی نے شروعات اس کی تھی. اس نے ایک بزرگ ولی امام جعفر کی نیاز کے نام پر ہندوستان میں داخل کر دی گئی. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مشہور شاعر اور شیعہ عالم تھا. اس نے اس عید کو مختلف مطلب جو ہے ناموں کے ساتھ، اس کو مطلب جو ہے میٹھی عید کے نام سے بھی اس کو جانا گیا، اس کو کنڈوں کے نام سے بھی اس عید کو یاد کیا گیا، اور اس کو مختلف طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں مختلف طریقے سے اس کو گھسا دیا، اور لوگ مطلب جو ہے اس کو کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی مطلب جو ہے باتیں ان سے حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کے قول سے مطلب جو ہے منسوب کر کے اس نے اس کو مطلب جو ہے جو ایمان کمزور رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ان کو گھسا دی. اور اس کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ اس نے غلط قسم کا قول جو مطلب جو ہے لوگوں کے درمیان رائج کیا، وہ قول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو تو اسے چاہیے کہ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت جعفر صادق کے نام کے مطلب جو ہے کنڈے بنائے، اور اس کنڈوں کے ایک خاص مطلب جو ہے مٹی کے کنڈے ہیں، اسی میں بھر کر گھر کے اندر رکھ کے کھانے کا وہ رواج مطلب جو ہے بنایا گیا. اور اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص مطلب جو ہے مصیبت اور پریشانی میں ہو اور پھر میرا وہ وسیلہ دے کر ان کنڈوں کے پاس بیٹھ کر دعا کرے گا، اس کی ہر حاجت، ہر مشکل حل ہو جائے گی، اور اس عمل سے اس کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے. یعنی اس طرح کے غلط قسم کے قول جو ان سے منقول نہیں ہے، اس نے باقاعدہ طور پر جو مطلب جو ہے امیر مینائی ہے، اس نے ہندوستان میں جو شیعہ کا سب سے بڑا لیڈر تھا، اور اس نے اس طرح ہندوستان میں اس مطلب جو ہے رسم کو داخل کر دیا، اور اس طرح یہاں اس کی شروعات ہو گئی. سامعین اکرام، اس کے بعد ہم آ جائیں تو وہ ہے شعبان کا مہینہ. شعبان کے مہینے کو بھی امت مسلمہ نے نہیں چھوڑا، جبکہ اس مہینے کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں سے تیز ہو جایا کرتے تھے. اپنی تربیت میں، لوگوں کی تربیت میں، روزے رکھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، سخاوت میں ہواؤں سے زیادہ تیز ہوا کرتے تھے، اور اپنے رمضان کی تیاری اسی مہینے میں کیا کرتے تھے. مگر تاریخ کے صفحات مطلب جو ہے الٹ گئے. تاریخ نے مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے مطلب جو ہے چھوڑ دیا، کتابوں تک اسے محفوظ رکھ کے چھوڑ دیا. اسے پڑھنے پڑھانے کا رواج ان کے اندر نہیں رہا، تحقیقات کا رواج ان کے اندر نہیں رہا. گھسی پٹی روایات جو چلتی آ رہی ہیں، اندھے بن کر اس سے اختیار کرنا شروع کر دیا. تو شعبان کے مہینے میں بھی مطلب جو ہے 15 شعبان کو اسی طرح کی مطلب جو ہے روایات نے جڑ پکڑی، اور 15 شعبان کو مختلف طریقے سے ایک عید منائی جاتی ہے جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی شب برات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات آسمان پر جو ہے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس میں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، رات جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے پکوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس میں مردوں کے واپس روحیں گھر آنے اور یہاں مردوں کی عید کا اہتمام بھی اس میں کیا جاتا ہے. خواتین جو بیوہ ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے سج دھر کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کے پسندیدہ کھانے پکوا کر بیٹھ
بیٹھ جاتی ہیں اور اس طرح کے من گھڑت مطلب جو ہے بہت ساری مطلب جو ہے خرافات اس میں مطلب جو ہے شامل کر کے اس عید کو بھی اسی شعبان کے مہینے میں اس کو منایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ شعبان کی بدعت کو جو شروع کرنے والے ہیں وہ خالد بن معان مکحول اور لقمان بن عامر کے نام مطلب جو ہے سرے فہرست ہمیں تاریخ کے صفحات میں ملتے ہیں۔ یہ بدعت بھی شام و بصرہ سے نکلی ہوئی بدعت ہے جو چلتے چلتے ہندوستان میں داخل ہوئی۔ اس بدعت کو عام کرنے میں من گھڑت احادیث کا سہارا مطلب لیا گیا ہے، اور اس میں سے ایک حدیث مطلب جو ہے اس طرح بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے علی، جس نے بھی 15 شعبان کی رات 100 رکعتیں نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھا، یا پھر فرمایا کہ اے علی، جو بندہ بھی ان نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو جو اس رات میں طلب کرتا ہے وہ پوری کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ مطلب جو ہے کہا گیا کہ من گھڑت مطلب جو ہے جو ضعیف احادیث ہیں اس کا سہارا لے کے لوگوں کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شب برات ایک یہ میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، کہا گیا ہے کہ اس روزے کی بدولت 60 سال اگلے اور 60 سال پچھلے مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے سارے کے سارے مطلب جو ہے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے لوگ مطلب جو ہے احادیث میں اور بھی مطلب جو ہے مرچ مسالہ اس طرح ضعیف احادیث میں ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس رات نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو 20 حج مبرور اور 20 روزوں کا ثواب میسر آتا ہے۔ یعنی یہ وہ تاریخ ہیں جو مختلف روزوں کے اعتبار مہینوں کے اعتبار سے میرے اور آپ کے درمیان اسلامی امت کے درمیان یہ رائج ہیں، اور یہ تمام رواجوں نے جب جڑ پکڑ لی تو اس کے بعد چھوٹے موٹے مزید مطلب جو ہے شاخیں کھلنے لگ گئی، اور یہ شاخوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں کا مہینہ بھی منایا جاتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کی مطلب جو ہے جو ہر جمعرات کو مطلب جو ہے فاتحہ خوانی کرنا، ایسے بیجا قسم کے جو بہت سارے رسومات ہیں وہ ان کی بنیاد یہ جو ہے یہ خرافات رکھنے والے ذہنیت رکھنے والے وہ افراد تھے جو شیعہ طبقے کے لوگ تھے، جو کوفہ سے بصرہ سے نکلے ہوئے وہ لوگ تھے، اور یہ اسلام دشمنی کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے بیجا قسم کے ضعیف احادیث کا مطلب جو ہے سہارا لیتے ہوئے انہوں نے جو ایمان کی کمزور رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان میں ان تمام چیزوں کو رائج کر دیا، جس کی بنا پر رسم و رواج دنیا میں وجود میں آنے لگے۔ سامعین کرام، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ بدعات کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے لے آتے ہیں، آئیے ان مطلب جو ہے احادیث کو ایک نظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس یعنی دین میں کسی بدعت کی ایجاد کرے وہ اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے دین میں ایجاد کرے جو اس سے نہ ہو تو وہ اس کو رد کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم کو اللہ سے ڈرانے اور سمیع و اطاعت کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ کوئی غلام بھی تمہارے حکمران ہو جائے، اس لیے کہ تم میں جو زندہ رہے گا بڑے اختلافات دیکھے گا، تم ان پر فتن حالات میں تمہارے اوپر میری مطلب جو ہے سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سامعین اکرام، جمعہ کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو تلقین کی تھی، جو چل کر مجھے اور آپ کو سیرت کے ذریعے سے ملتی ہے، اس میں سے یہ نصیحت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو بدترین چیزیں ہیں وہ بدعتیں ہیں، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف امت مسلمہ کو روشنی ڈالی، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور جو دے تم کو رسول تو سو اس کو لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ سامعین اکرام، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کہاں مطلب گھومی چلی جا رہی ہے، کہاں خرافات میں مبتلا ہو رہی ہے، اور کیسے مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو اس غیر اسلامی طریقوں میں مطلب ملوث کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ کیا یہ طریقہ کار جو میرے اطراف میں، میرے گھروں کے درمیان میں، میرے محلوں کے درمیان میں، ہمارے ملک کے درمیان میں، ہمارے شہروں میں، ہماری آبادیوں میں جو یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ کبھی آپ نے مطلب جو ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر اس سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا محسوس کرنے کی کوشش کرو، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تبدیلیاں نہیں آیا کرتی۔ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے برائیاں ہوتے ہوئے دیکھا مگر اپنے ہاتھ سے اسے روکنے
روکنے کی کوشش نہیں کی, اپنی زبان سے اسے روکنے کی نہیں کوشش کی. امت مسلمہ کے جو علماء کرام تھے انہوں نے بھی انہی کے درمیان جا کر بیٹھ گئے, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ اگر ان کے درمیان جو مطلب جو ہے خرافات میں مبتلا ہیں ان کے درمیان جا کر نہ بیٹھے, ورنہ ان کے دل بھی سخت ہو جایا کرتے ہیں. آج امت مسلمہ کے درمیان میں بے شمار علماء کرام موجود ہیں, مگر انہوں نے کبھی کسی نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی, کبھی کسی نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی, کبھی کسی نے اسے بٹھا کر سمجھانے کی کوشش نہیں کی. جب مطلب جو ہے زخم بہت زیادہ ناسور بن گیا اس وقت اسے صحیح کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں مطلب جو ہے وہ روک نہ سکے, اور آج امت مسلمہ ہاتھ مسوس کر رہ جاتی ہے. سامعین اکرام, اس وقت مجھے اور آپ کو جو ضرورت اس بات کی ہے کہ اٹھ کھڑے ہو کر ان کو روکنے کی کوشش کرے, اس خرافات کو اپنے دماغوں کے ذریعے سے مطلب اس کے صفائی کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ تاریخ کے صفحات ہمارے سامنے کھلے پڑے ہیں. آج علم مطلب جو ہے سمندر کی طرح چلتا ہوا میرے اور آپ کے درمیان میں آتا ہے. اس علم کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا اور صحیح تہ تک پہنچنا اور اس کے خرافات ہیں تو اس کو ترک کر دینا, یہی امت مسلمہ کا تقاضا ہے اور یہی قرآن سنت کا تقاضا ہے جو مجھے اور آپ کو پکار کر کہتا ہے. سامعین کرام, مولانا الطاف حالی نے کیا خوب مطلب کہا ہے, کرے گر بنت کی کرے غیر کرے غیر گر بنت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آگ پر بہر و سجدہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائے, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل ان سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے, جو دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں, ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں, رہا شرک باقی نہ وہم گما میں, وہ بدلا گیا آگے ہندوستان میں, ہمیشہ سے تھا اسلام جس پر نازاں, وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. سامعین اکرام, یہی مصداق میں آج ہندوستان کے اندر خرافات نے اپنی جگہ پکڑ لی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں سوچنے کی عقل عطا فرمائے, صحیح شعور تک لوگوں تک ان معلومات کو پہنچانے کی مجھے اور آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اس کے لیے زبانی میسر فرمائے, اس کے لیے علم میسر فرمائے, اور لوگوں کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دے, اور باتوں کو سمجھنے کی عقل اور ہدایت سے انہیں نوازے, اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے اور شعوری احساسات کے ساتھ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.